परेशान हो, लेकिन क्यों परेशान हो? तुम भाग रहे हो, लेकिन क्यों भाग रहे हो? क्यों हर वक्त जल्दी में रहते हो, जब जानते हो कि अल्लाह ने वक्त बनाया है, जब जानते हो कि अल्लाह ने वक्त के मुताबिक हर चीज़ तुम्हारे लिए प्लान कर रखी है कि तुम्हें फ़ला चीज़ फ़ला वक्त पर मिलनी है, तो बिला वजह भागना और ख़ुद को थकाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी नहीं है? क्यों अल्लाह की बात पर और उसकी कुदरत पर यकीन नहीं आ रहा? क्यों रुका नहीं जा रहा? क्यों आदत हो गई है परेशान रहने और भागने की? पता है हम आज इसीलिए परेशानियों और डिप्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि हम अपनी सबसे बड़ी पावर खो चुके हैं। हमारी सबसे बड़ी पावर हमारा सबसे बड़ा होप और हमारी सबसे बड़ी तसल्ली क्या है कि अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारा रब है। और अगर हम वाकई जानते हैं ना कि अल्लाह कौन है, तो फिर हमें परेशान होने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम मुकम्मल यकीन के साथ उस पर अंधा ट्रस्ट कर लें कि वो हर चीज़ पर कादिर है। वो जो लम्हे भर में साफ आसमान पर बादल ले आता है और खुशकी को तरी में बदल सकता है, क्या वो हमारे हालात बदलने पर कादिर नहीं होगा? सुनो, मुस्तकबिल के खौफ से खुद को आज़ाद कर लो कि तुम्हारा वली अल्लाह है। और पता है वली किसे कहते हैं? वली किसी चीज़ के दूसरी चीज़ के बहुत ज़्यादा करीब होने को कहते हैं, यूँ कि दो चीज़ें आपस में चिपकी हुई हों, एक दूसरे से अलहदा ना हो। अल्लाह के वली होने का मतलब ये है कि अल्लाह हरदम आपके साथ है और आपके तमाम मामलात को देख रहा है। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो उससे वाकिफ़ है और बेहतरीन वक्त पर आपको उस चीज़ से नवाजने वाला है। और पता है जिसको यकीन हो कि अल्लाह वाकई उसका वली है, तो फिर वो परेशान होना छोड़ देता है। वो सिर्फ़ अपने वली से दोस्ती को जोड़े रखने पर तवज्जो रखता है और यही उसका कुल मकसद बन जाता है। हकीकत ये है कि तुम्हारा मौला तो अल्लाह है और वही है जो सबकी मददगार है। अल्लाह आपके सारे मामलात से आगाह है। अल्लाह के आपके सारे मामलात से आगही होने का मतलब ये है कि अल्लाह आपके तमाम खौफों और परेशानियों से वाकिफ़ है। वो खौफ जिन्हें आप दिल ही दिल में दबाए बैठे हैं, वो सारी इनसिक्योरिटीज़ जो आपको तंग कर रही हैं। और पता है अल्लाह के आपके मामलात से वाकिफ़ होने का मतलब ये नहीं है कि वो बस जानता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो इन सारे मामलात को स्टेप बाय स्टेप तरतीब से चला भी रहा है। वो जानता है कब आपका खौफ सरप्राइज़ में बदलने वाला है। वो आपको ये बात सिर्फ इसीलिए बता रहा है ताकि आप इत्मीनान में आ जाएं कि आपकी ज़िंदगी बेतरतीब और बेढंगी नहीं है, बल्कि ये दरमियान की रुकावटें एक बहुत कामयाब प्लान का हिस्सा हैं। वो प्लान जो उस परफेक्ट सुबहान अल्लाह ने आपके लिए बनाकर आपको देने के लिए तैयार रखा है। जब हालात कंट्रोल से बाहर होने लगें और मुश्किलात सुलझाई ना जा रही हों और हालात में बेहतरी आती नज़र ना आ रही हो, तो मायूस होने के बजाय उस मर्द मोमिन की तरह हिम्मत करके अपनी सख्त जितनी कोशिश करके अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए, जिसने फ़िरऔन की दरबारी होने के बावजूद हिम्मत जमा करके मूसा अलैहिस्सलाम के रब और हकीकत की तरफ सबकी तवज्जो दिलाई थी। उन बुतों की परस्तिश करने वाले मुशरिकीन को अल्लाह की तरफ रुजू करने की दावत दी थी, बिना सोचे कि उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। और पता है उसने क्या कहा था?
میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ آزمائش کے حالات میں اللہ پر کیسے یقین رکھیں اور کیسے صبر کریں جبکہ آپ کے دل کا ہر حصہ آپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے جواب میں استاد کہنے لگے کہ ویسے ہی صبر کرنا ہے اور اللہ پر یقین رکھنا ہے جیسے روزے کی حالت میں آپ صبر کرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ آخر کار مغرب کی اذان ہو ہی جائے گی اور آپ کی پیاس آپ کا رب بجھا دے گا۔ آپ بس اللہ پر توکل کیجیے۔ آپ جتنے مرضی منصوبے بنا لیں، آپ سارے حساب کتاب کر لیں کہ کیسے سب کرنا ہے اور کب کرنا ہے، مگر پھر بھی اس زندگی میں سب کچھ آپ کے منصوبے اور حساب کتاب کے مطابق نہیں ہوگا۔ تاخیر ہوگی، رکاوٹیں آئیں گی اور کبھی کبھار تو سب کچھ اس منصوبے کے الٹ ہو جائے گا جو ہم نے بڑی باریکی کے ساتھ سب چیزوں کو ماپ تول کر بنایا تھا۔ تب کیا کریں گے ہم؟ اس کا حل ہمیں قرآن سکھاتا ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ تب ہمیں اللہ پر پورا یقین رکھنا ہے۔ ہمیں یقین رکھنا ہے کہ ہماری بھرپور کوشش کے بعد بھی ہم سے بھول چوک ہو سکتی ہے، مگر ہمارے رب سے نہیں ہو سکتی۔ اس کے منصوبے ساری غلطیوں سے پاک ہیں، اس لیے ہمیں اپنے منصوبوں سے زیادہ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا ہے۔ وہی ہمیں حق کی طرف لے جائے گا اور ہمیں ہماری بہترین منزل تک پہنچائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ جو آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے کہیں بہتر آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اس نے آپ کے لیے بہت بہترین منصوبہ سوچ رکھا ہے جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے تمام تر معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، وہ آپ کو آپ کی چاہت تک خود لے کر جائے گا۔ بس اس پر بھروسہ رکھیں اور لوگوں کی باتوں سے غمگین نہ ہو۔ نہ ہی وہ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں اور نہ ہی آپ سے کچھ لے سکتے ہیں۔ آپ اس وقت جس بھی مشکل میں ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ رب نے مشکل صرف اس لیے بھیجی ہے تاکہ آپ آسانی بھی تلاش کریں۔ کیا پتہ یہ مشکل آپ کو رب کے قریب کر دے، اور جب آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو ہر چیز، ہر معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اپنے گناہ کا احساس ہو جانا ہے، اور یہ احساس اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اشارہ ہے کہ اللہ کا رحم ابھی بھی آپ کا منتظر ہے، اور ایسی حالت میں آپ کو اپنے رب کی طرف بھاگ کر بھی نہیں بلکہ اڑ کر جانا چاہیے۔ وہی ہے جو توبہ کی طرف ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اور جب اللہ راستہ دکھائے تو سب چھوڑ کر، سب بھول کر اس کے راستے پر چل دیتے ہیں، کیونکہ توبہ کی مہلت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ زندگی میں بہت ایسے موقع آئیں گے جہاں تمہیں وہ حالات سمجھ نہیں آ رہے ہوں گے، مگر تم اللہ پر توکل رکھنا اور دعا جاری رکھنا۔ کبھی کبھی جب تمام دروازے بند نظر آتے ہیں، وہیں سے ہی قبولیت کے دروازے بھی کھلنے ہوتے ہیں جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ہمت کیوں ہاریں ہم، ہمارے پاس اللہ ہے جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے۔ مجھے پورا یقین ہے آج نہیں تو کل اللہ میری اور تمہاری دعاؤں پر ضرور کن فرمائے گا۔
ناممکنات اور دعاؤں کے ناقبول ہونے والے وسوسوں سے پریشان ہو کر اللہ سے اشارے مانگتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، تو سب سے بڑا اشارہ تو خود تمہارے سامنے ہے۔ اگر اللہ مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو نہ ملنے کا شک تو بنتا ہی نہیں ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ آپ کے دل میں کسی چیز کی اتنی چاہت کیوں پیدا کر دیتا ہے، اور چاہ کر بھی دل سے کبھی نہیں نکلتا؟ آپ بے بس ہونا شروع ہو جائیں، ہر دعا ہر تہجد میں مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ مانگنے کی توفیق بہت کم لوگوں کو دیتا ہے، بہت کم لوگوں میں تڑپ پیدا کرتا ہے سچی والی۔ اگر ایسا ہے تو بس مانگتے رہیں، وہ نوازنا چاہتا ہے آپ کو، اور آپ کا مانگنا اسے پسند آ گیا ہے۔ اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ رب العزت ہے۔ جب منزل تک پہنچنے کی تمام راہیں بند نظر آئیں تب بھی یاد رکھنا کہ ایک راہ ایسی ہے جو اب بھی تمہارے لیے کھلی ہے۔ جب کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہو تب بھی توکل رکھنا کہ وہ جو شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے وہ آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ اللہ رب العزت تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اللہ رب العزت تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ اللہ رب العزت کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ کبھی کبھار دل اتنا بھاری ہوتا ہے کہ تکلیف کے مارے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پاتا، مگر پھر بھی ہم اس امید کے ساتھ اللہ کے روبرو جاتے ہیں کہ وہ خاموشی کی زبان سمجھتا ہے، وہ آنسو کی زبان بھی سمجھتا ہے، دل کے خیالات تک سے واقف ہے۔ غم کے وہ لمحے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت قریب آ جاتے ہیں اور پھر اس کی آغوش محسوس ہوتی ہے تو سارے غم چھٹ جاتے ہیں۔
پھر وہ آہستہ سے اپنے قریب کر لیتا ہے اور ہمارا دل اپنی محبت سے بھر دیتا ہے۔ کبھی نہ کبھی یا کہیں نہ کہیں ہم اپنی امیدیں دنیا والوں سے جوڑ لیتے ہیں اور پھر مایوس ہوتے ہیں، جبکہ ہماری امیدوں کا مرکز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کے اختیارات لامحدود ہیں۔ زمین والے کچھ بھی کہیں، حکم اللہ کا ہی چلتا ہے اور وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ حالات ساتھ نہیں دے رہے، ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہے، لب وہ ایک دعا کہنا کبھی بھولتے نہیں ہیں، صبر جواب دینے لگا ہے، راستے نظر نہیں آ رہے اور دل تھکنے لگا ہے۔ سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو، کس طرح توکل رکھے ہوئے ہو، وہ دعا مانگ رہے ہو، تو کیا پتہ تم بس قبولیت کے قریب پہنچنے ہی والے ہو۔ کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں؟ کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے، جبکہ تمہارا پروردگار تم سے کہہ رہا ہے کہ ڈرو نہیں اور غم نہ کرو، یقیناً ہم تمہیں بچانے آ رہے ہیں، تو پھر بے خوف ہو جاؤ۔ جبکہ اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے، تو کس میں اتنی جرأت کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہے اسے تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، مگر تم نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں تمہارے لیے نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ قبولیت تو پہلے سے طے ہے تمہارے لیے، دیر تو اللہ نے بس تمہاری سننے کے لیے کی ہے۔ معجزے تو ہمیشہ سے تیار تھے تمہارے لیے، بات کن کی اب صرف تمہارے مانگنے پر رکی ہے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگتے ہو۔ وہ جس کا نام الخبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری سستیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الودود ہے، یعنی محبت کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری محبت کی لاج نہیں رکھے گا؟ جس کا نام الوکیل ہے، یعنی کام بنانے والا، پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی المتین ہے، یعنی طاقت والا، پھر وہ کیسے تمہیں کمزور رہنے دے سکتا ہے؟ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارے پاس اللہ پاک ہیں جن سے ہم جب چاہیں جیسے چاہیں دل کی ہر بات کر سکتے ہیں، اپنا ہر دکھ بانٹ سکتے ہیں۔ اللہ پاک وہ واحد ہستی ہیں جو ہمارے دکھ کو، ہمارے دل کی ہر بات کو بہت غور سے سنتا ہے اور ہماری ہر کہی بات ہر کسی سے بہتر سمجھتا ہے۔ مجھے ایک چیز اللہ سے مانگتے مانگتے کبھی تھکنے نہیں دیتی، اور وہ ہے قبولیت۔ اس نے تو مجھے کبھی بھی اپنے در سے خالی نہیں لوٹایا۔ میں نے مانگا ہے اور اس نے دیا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی میں ہمت ہار جاتی ہوں، پر نماز پڑھ کر وہ ہمت دوبارہ پختہ بھی بنا لیتی ہوں۔ یہ شیطانی سوچ میرے پاس بھی آتی ہے کہ کیسے ہوگا، یہ تو ناممکن لگ رہا ہے۔ پھر اپنے اس سوچ سے میں لڑتی ہوں،
اس کے لیے کہ میرے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا ہے، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو آپ کی اپنی ہی نظروں میں بے وقعت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ پر توکل کیجیے اور اللہ وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے کہیں بہتر آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اس نے آپ کے لیے بہت بہترین منصوبہ سوچ رکھا ہے جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے تمام تر معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، وہ آپ کو آپ کی چاہت تک لے کر خود جائے گا۔ بس اس پر بھروسہ رکھیں اور لوگوں کی باتوں سے غمگین نہ ہوں، کیونکہ نہ ہی وہ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں اور نہ ہی آپ سے کچھ لے سکتے ہیں۔ کیا آپ ٹوٹ گئے ہیں؟ کیا آپ تاریکی کی اس انتہا پر کھڑے ہیں جہاں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی؟ کیا آپ کی دنیا آپ کی آنکھوں کے سامنے ریزہ ریزہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ دعا کریں، کیونکہ یقین کے ساتھ آپ کی مانگی گئی ایک دعا آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ جہاں دعا ہے وہیں زندگی ہے، اور جہاں یقین ہے وہیں اللہ کی مدد ہے۔ جب دعا اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب سکون نہ پہنچ رہا ہو تو تہجد پڑھ لینا، جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو صبر کے ساتھ اللہ کے معجزے کا انتظار کرنا۔ بے شک وہ ہمارے دل کا حال جاننے والا ہے، وہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا اور ہمیں وہ ضرور عطا کرے گا جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن میں صبر پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ اللہ بار بار قرآن میں اپنے بندوں کو صبر کی تاکید کیوں کر رہا ہے؟ کیوں صبر ایک مشکل چیز ہے، خاص کر درد اور غصے کی حالت میں؟ نہ تو صبر کرنا آسان ہے اور نہ ہی صبر آسان سے آتا ہے۔ صبر آپ کو ہر لحاظ سے، ہر طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، جسماتی طور پر اور دماغی طور پر تھکا دیتا ہے اور توڑ دیتا ہے۔ اس لیے ہمارا رب قرآن میں ہمیں بار بار صبر کرنے کے لیے حوصلہ اور ہمت دے رہا ہے، اور اسی لیے ہمارے رب نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر ہم صبر کریں گے تو وہ ہمارا ساتھ دے گا اور ہم ہمیشہ اسے اپنے پاس پائیں گے۔ صبر کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے اس کا اجر بھی بڑا اور خوبصورت رکھا ہے۔ صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ کا صبر اس چیز کو لے کر آزمایا جائے گا جس کے لیے آپ کا دل تڑپتا ہے، اور دیکھا جائے گا کہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے، اس چیز سے جو آپ کو چاہیے یا پھر اللہ سے۔ اور جب کبھی ایسے حالات بن جائیں کہ کسی ایک کو چننا پڑے تو بغیر دیر کیے اپنے رب کو چننا، اور اپنے رب کو چنتے ہوئے اس چیز سے بے نیازی اختیار کر لینا جو دل چاہتا ہے۔ ایسے آپ اپنے صبر کی آزمائش میں کامیاب ہو جائیں گے۔
اور ممکن ہے کہ پھر اللہ آپ کو وہی چیز آپ کا اجر بنا کر دے گا جو آپ کے دل میں تھی۔ آپ جس سکون کی تلاش میں ہیں وہ سکون آپ کو تب ملے گا جب آپ یہ بات تسلیم کر لیں گے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ بس یہ بات قبول کر لینے سے باہر کی قوتوں اور مخالفتوں کا ڈر آپ کے دل سے نکل جائے گا۔ پھر آپ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ جو آ رہا ہے اسے آنے دو اور جو جا رہا ہے اسے جانے دو، جو ٹھہر گیا ہے اسے ٹھہرنے دو۔ اللہ پر توکل آپ کو آنے جانے والوں سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اگر آپ کو بھی اپنی زندگی سے یہ شکوہ ہے کہ آپ کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، آپ لوگوں کے ہجوم میں نہ جانے کب سے تنہا پھر رہے ہیں، دنیا میں سب دھوکہ ہے، آپ کے بھروسے اور اعتبار اتنی دفعہ ٹوٹے ہیں کہ اب آپ کسی پر اعتبار کے قابل بھی نہیں رہے، لیکن نہ جانے کیوں یہ خواہش دل سے نہیں جاتی کہ کوئی ہو جو سمجھے آپ کو، کوئی تو ہو جو تسلی دے، کوئی تو ہو جس کے سامنے صرف آپ اپنا حال بیان ہی کر سکیں، کوئی تو ہو جس کے سامنے آپ رو لیں، کوئی تو ہو جو آپ سے آپ کی باتیں کریں۔ جب خواہش ڈالی ہے دل میں تو کیا اس رب نے بندوبست نہیں کیا ہوگا اس سب کا؟ کیا ہے نا پورا قرآن لکھ بھیجا ہے صرف اس لیے کہ آپ اس سے بات کریں۔ اس میں ذکر ہے آپ کا، تسلی ہے آپ کے لیے، اور کیا نہیں ہے اس میں آپ کے لیے۔ ماضی کے غم اور مستقبل کے خوف خوشباش انسان کی ہنسی چھین سکتے ہیں۔ ماضی کے دکھ، گناہ، ٹوٹے دل، ٹوٹے ساتھ، ٹوٹے رشتے ہر اگلے لمحے کو اداس سے اداس کر جاتے ہیں، اسے حزن کہتے ہیں۔ مستقبل کا خوف آپ کو مشکل آنے سے پہلے ہی مشکل میں ڈال جاتا ہے۔ حادثے سے پہلے حادثے کے اثرات آپ کو آ گھیرتے ہیں، لیکن پتہ ہے رب نے کہا ہے کہ جو تقوی اختیار کر لے گا، تقوی یعنی خود کو بچانے کی کوشش، یعنی جو اپنے آپ کے وقت حال پر دھیان دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مستقبل کے ہر خوف اور ماضی کے ہر غم سے بچا لے گا۔ آپ وہی ہیں نا جس کی شدید خواہش ہے کہ آپ کے پاس کوئی رازداں ہو، جس کو آپ کے رازوں کی خبر ہو، جسے علم ہو کہ فلاں وقت آپ کس سچویشن میں تھے، جو جانتا ہو اب آپ کن حالات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کی شدید خواہش ہے کہ کوئی ہو جسے آپ اپنی طرف کی کہانی سنا سکیں، جو صرف آپ کے سننے والا ہو۔ یہ خواہش، یہ ضرورت آپ میں سیٹ کی گئی ہے، پتہ ہے کیوں؟ تاکہ آپ ڈھونڈیں کسی السمیع کو، تاکہ آپ تمنا کریں کسی العلیم کی، آپ کی تلاش کا سفر تاکہ ختم ہو اپنے کل سے مل جانے پر، یعنی اپنے رب کے مل جانے پر، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو آپ کی ضرورت ہے وہ صرف آپ کا رب ہے، اس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہی تو ہے جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ آگے کیا کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اسی نے ہی یہ سب ہونا ایسے ترتیب دیا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کب کب آپ ٹوٹیں گے، وہ جانتا ہے کب کب آپ دھوکے کھائیں گے، وہ جانتا ہے کب کب آپ تھک ہار کر، ٹوٹ کر، رو دھو کر بالآخر اسی کی طرف ہی لوٹ آئیں گے۔ اللہ بار بار آپ کو قرآن میں یہی سب تو یاد کرواتا ہے کہ آپ نے بالآخر اسی کے پاس آنا ہے، آپ کی زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔
تو پھر کیوں اسے چھوڑ کر پھر کہیں اور متوجہ ہو جاتے ہیں؟ کیوں خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں کہ پھر واپس اللہ تک آنا مشکل ہو جاتا ہے؟ اللہ کو صرف یاد رکھنا ہی اتنا مشکل کیوں ہے؟ اس کو یاد رکھیں گے ہر لمحے تو محسوس ہوگا کیسے وہ آپ کے کندھوں کو بوجھ کو ہٹائے ہوئے ہے، کیسے وہ آپ کے سارے معاملات سنبھالے ہوئے ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ جاننے والا ہے ہر چھپی اور ظاہری چیز کا، وہ بہت زبردست ہے نہایت رحم فرمانے والا۔ آپ کو زندگی دینے کا مطلب آپ کو گناہوں کے بوجھ تلے دبانا نہیں ہے، نہ اس بوجھ کو ساری عمر اپنے کردار کے ساتھ چپکائے رکھنے کا نام زندگی ہے۔ زندگی تو تحفہ ہے مالک کا آپ کے لیے۔ اپنے رب کو ہم نہیں دیکھ سکتے نہ سن سکتے ہیں، پتہ ہے کیوں اس نے خود کو غیب میں چھپا رکھا ہے، تاکہ ہم ڈھونڈیں اس مالک کو، تاکہ یہ جو زندگی یعنی وقت دیا ہے اس میں بار بار اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم بار بار اس خوبصورت احساس کو محسوس کریں۔ تو پھر آپ کیوں اپنی زندگی کو گناہوں اور گناہوں کے بعد کے بوجھ کی نظر کر کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں جو اللہ نے صرف اپنے لیے آپ کو دے کر بھیجا تھا؟ گناہ ہوا ہے تو پھر سے رب کی طرف جائیں، معافی مانگیں اور ڈھونڈ لیں اللہ کو پھر سے، اسی کا نام زندگی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہدایت کی تڑپ ملنا کتنی بڑی نعمت اور کتنا بہترین رزق ہے۔ یہ آپ کو ہر لمحے باور کرواتا ہے کہ آپ کس قدر اہم ہیں، آپ کس قدر رحمان اور محبت کرنے والے رب کے بندے ہیں۔ یہ تڑپ آپ کو بتاتی ہے کہ کتنی بڑی قدر کی بات ہے اس کا مل جانا۔ یہ تڑپ آپ کو بتاتی ہے کہ رب سے محبت ہو جانا کس قدر حسین جذبہ ہے۔ یہی تڑپ آپ کو رب کے گرد طواف میں لیے رکھتی ہے، یہ رب سے دور نہیں جانے دیتی۔ اتنی قیمتی ہے یہ تڑپ، اور پتہ ہے یہ کیسے ملتی ہے؟ بار بار مانگنے سے، بار بار رب کی طرف رجوع کرنے سے۔ وہ دن یاد کریں جب سب آپ کو چھوڑ جائیں گے اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تب آپ کو احساس ہوگا کہ اصل میں آپ کو اللہ کے علاوہ اور کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ خیال کسی تیز چلتی ہوئی ٹرین کی طرح زور سے آپ کے دماغ سے ٹکرائے گا اور آپ کو ہلا کر رکھ دے گا کہ جس کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی، آپ نے کبھی اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آپ نے اللہ کے اور اپنے رشتے پر کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ تم پریشان ہو لیکن کیوں پریشان ہو؟ تم بھاگ رہے ہو لیکن کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیوں ہر وقت جلدی میں رہتے ہو جب جانتے ہو کہ اللہ نے وقت بنایا ہے، جب جانتے ہو کہ اللہ نے وقت کے مطابق ہر چیز تمہارے لیے پلان کر رکھی ہے کہ تمہیں فلاں چیز فلاں وقت پر ملنی ہے؟ تو بلا وجہ بھاگنا اور خود کو تھکانا بہت بڑی بے وقوفی نہیں ہے؟ کیوں اللہ کی بات پر اور اس کی قدرت پر یقین نہیں آ رہا؟ کیوں رکا نہیں جا رہا؟ کیوں عادت ہو گئی ہے پریشان رہنے اور بھاگنے کی، غموں سے، مشکلات سے، اور اپنے آپ سے بھی بھاگنے لگے ہو؟ مگر کیوں؟ اللہ نے مشکل سے مشکل حالات میں صبر کرنے کا کہا ہے، اللہ نے درد سے بھری گھڑیوں میں صبر کرنے کا کہا ہے۔ صبر ہی کیوں بھڑکتے جذبات کو چپ لگائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اتنے بدترین حالات میں بھی آپ کا رب آپ کو کیسے تھامے ہوئے ہے،
تاکہ وہ آپ کو واضح طور پر آپ کے ساتھ نظر آئے، آپ کو اتنی شدت سے وہ محسوس ہو، اس کی مدد محسوس ہو، اس کا ساتھ محسوس ہو کہ آپ اپنی تکلیف کو بھول بیٹھیں۔ صبر نہیں کریں گے تو تکلیف میں ہی گھرے رہ جائیں گے۔ اللہ کا ساتھ کیسے دکھے گا پھر؟ اللہ کی مدد کیسے ڈھونڈیں گے پھر؟ کیسے نظر آئے گی اللہ کی مدد پھر؟ شیطان کا کام جذبات کو ہی تو ابھارنا ہے اور پھر اسی میں آپ کو جلتا چھوڑ جانا ہے۔ اس آگ میں گرنے سے ہی تو بچانا ہے خود کو صبر کر کے، کیونکہ اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا اور ہمیں وہ ضرور عطا کرے گا جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور آخر میں سب مل کر دعا کریں، یا اللہ ہماری زبان پر اپنا ذکر جاری کر دے۔ یا اللہ ہم جہاں بھی رہیں اور جو بھی کریں، ہماری زبان آپ کے ذکر میں اور ہمارا دل آپ کی یاد میں رہے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کو اس دنیا کی لذت کا عادی مت ہونے دینا۔ یا اللہ ہماری روح کو پاکیزہ رکھنا، ایسا پاکیزہ کہ جب یہ آپ سے ملے تو آپ راضی ہوں۔ یا اللہ ہمارے نفس کو ہم پر حاوی مت ہونے دے۔ یا اللہ ہمیں اتنا مضبوط بنا کہ شیطان کا ہم پر کوئی زور نہ چلے، بالکل ایسے جیسے آپ نے اسے کہا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یا اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کی محبت میں مت غرق کریے گا کہ ہم آپ کو بھول جائیں اور خود کو بھول جائیں۔ یا اللہ ہمیں آسمانی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں روحانی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسا ساتھ عطا فرما جو ہمیں آپ کے قریب کرے۔ یا اللہ آپ ہمیں اپنے فضل سے بہترین عطا فرمائیں۔ یا اللہ آپ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوئے، آپ کی مان کر کبھی خسارے میں نہیں پڑے، آپ کو ساتھ پا کر کبھی آپ کو ساتھ پا کر کبھی درد میں نہیں رہے۔ یا اللہ جب تک آپ ہمیں اس دنیا میں رکھیں، ہمارے دل و دماغ اور روح کو اپنی یاد میں مشغول رکھیں۔ آمین۔